अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, आज इतवार का दिन है, संडे कमेंट बॉक्स, जिसमें हमारे कई साथियों के सवालात हैं जो भी तरतीब आपके सामने पेश किए जाएंगे और इंशाअल्लाह उसके जवाबात भी दिए जाएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सुने और आपने जो कमेंट किया है उनके जवाबात आप जान लें। मोहम्मद रज़ी कहते हैं कि अगर बिजली का मीटर लगा हो और बिल मुनासिब से ज़्यादा आता हो, यानी इस्तेमाल कम होता है लेकिन उसके बावजूद बिल ज़्यादा आता है, तो क्या हम उसको दुरुस्त करवा सकते हैं या नहीं? जी बिलाशुबा आपको यही चाहिए कि अगर बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है आपके इस्तेमाल से, तो जो उसके कार्यकर्ता हैं, उसके देखभाल देख रेख करने वाले हैं, उनसे बात करें और अपने मीटर को दुरुस्त करवा लें। ये बेहतर तरीका होगा। करीम अंसारी, इनका सवाल है कि अगर दुकान पर लड़कियां आती हों तो हमें मजबूरन उनसे बात करनी पड़ती है, तो क्या हम बात कर सकते हैं या नहीं? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि गैर महरम जो औरतें हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह अकेले दुकानों वगैरह पर ना जाएं, अपने महरमों के साथ जाएं और जो बातचीत, मोल भाव, दाम वाम कम करना है तो वो उनसे करवा लें। बिला ज़रूरत लड़कियां बातें ना करें। और अगर दुकानदार को मजबूरन कोई बात करनी पड़ रही है तो भाई इसमें बस एहतियात आपको ये करनी है कि आप दिल लगी होकर, नरम होकर इस तरह बातें ना करें। बस ये समझें कि आप एक अपने जो दुकान पे आया है, बस उससे आप बात कर रहे हैं और उससे मोल भाव कर रहे हैं, तो बस इतनी सूरत आपके लिए दुरुस्त हो सकती है। आसिफ कुरैशी, इनका सवाल है कि मुसलमानों में मशहूर है कि जब दो मुसलमान बात कर रहे हों और अजान होने लगे तो उस वक्त जो बोल रहा होता है तो वो कहता है, ये देखो मेरी बात सच है, अल्लाह के घर से आवाज़ आ गई। इसकी क्या हकीकत है? इसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर कोई बात कर रहा है और बात करते करते अजान का वक्त हो गया, मुअज्जिन ने अजान दे दी, तो अब जो बात कर रहा है वो ये सोचे कि अल्लाह की तरफ से मेरी बात की सच्चाई साबित हो गई, तो ये फजूल की बातें हैं, इसकी कोई असल नहीं है। अब एक मिसाल, अगर कोई अजान शराब पी रहा था और शराब पीते पीते उसी वक्त अजान का वक्त हो गया और अजान होने लगी, तो क्या आप ये कहेंगे कि भाई जो है इसका शराब पीना दुरुस्त है क्योंकि इस वक्त अजान होने लगी है? तो ये गलत बातें, गलत तवहुम परस्ती लोगों ने अपने दरमियान राइज कर दिया है। इसकी कोई असल नहीं है, ये एकदम से बेबुनियाद बात है, शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है। आसिफ कुरैशी का एक सवाल ये भी है कि खड़े खड़े या बैठे बैठे पैरों को हिलाना गलत है, क्या इससे नहुसत आती है? कुछ लोगों को देखा होगा आपने कि वो बैठे रहते हैं या कुछ काम करते रहते हैं कुर्सी वगैरह पर, बेड वगैरह पर, तो उनके पैर इस तरह हिलते रहते हैं। तो उसके हवाले से भी हमारे माशरे में लोगों ने ये राइज कर दिया है कि अगर कोई घर में ऐसा बैठा है और उसके पैर हिल रहे हैं तो फिर इससे घर में नहुसत आती है। ये भी तवहुम परस्ती है, इसकी कोई असल नहीं है शरीयत मुतहरा में, ये बेबुनियाद बात है। हाँ, पैरों को हिलाना, लोगों के साथ बैठे रहना, तो इसे खिलाफ अदब समझा जाता है और तहजीब के खिलाफ समझा जाता है, इसलिए इस तरह हरकत वगैरह करने से बचना चाहिए। इनका एक सवाल ये भी है कि मसाह के लिए हाथ भिगाया, जैसे सर का मसा हम करते हैं तो पहले हाथ भिगा लेते हैं क्योंकि भीगे हाथ से मसा करना ये जरूरी है। तो वही पूछ रहे हैं कि मसा के लिए हाथ भिगाया, फिर उसी हाथ से नल बंद किया या मोबाइल को छुआ या अंगूठा कपड़े वगैरह में लग गया, शर्ट वगैरह में, तो क्या फिर से मसाह करने के लिए हाथ भिगाना पड़ेगा या नहीं? देखिए, जब आप मसाह के लिए इस तरह हाथ मिलाते हैं, पहले तो भिगा लेते हैं, उसके बाद में भिगाने के बाद अगर ऐसा हुआ भाई तो पानी अगर चालू रखेंगे तो वो पानी इसराफ होगा, तो नल बंद करना पड़ता है। या किसी का अगर फोन आ गया तो मोबाइल छू लेते हैं। तो देखिए
کہ اگر ہاتھ پہ آپ کے تری ہے، اگر ہاتھ پہ آپ کے تری ہے اور اس سے آپ نے مسح کیا، تو اگرچہ ہاتھ بھگانے کے بعد آپ نے موبائل چھو لیا ہو یا آپ کا انگوٹھا کپڑے میں لگ گیا ہو یا نل آپ نے بند کیا ہو، اگر ہاتھوں میں تری لگی ہے تو آپ اس سے مسح کر سکتے ہیں، آپ کو پھر سے دوبارہ ہاتھ بھگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر موبائل پہ فون آ گیا تھا، آپ نے اٹھا لیا اور تری سوکھ گئی، تو اب بھائی مسح کیسے کریں گے؟ یا پھر ایسا ہوا کہ کپڑے پہ آپ نے اتنا دیر رگڑ دیا اس کو کہ بالکل ہاتھ سوکھ گیا ہے، تو آپ کیسے مسح کریں گے؟ کیونکہ تری کا ہونا یہ ضروری ہے۔ تو پھر اگر تری ہے تو مسح کر سکتے ہیں، اور اگر تری سوکھ گئی ہے تو پھر سے ہاتھ بھگانا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ ساحل علی فیضی، ان کا سوال ہے کہ کیا شادی کی رات میاں بیوی کو نفلی نماز ادا کرنا ضروری ہے؟ نفلی جو چیز ہوتی ہے نا، اس کی حیثیت نفلی ہوتی ہے، یعنی وہ آپ کو کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، اگر آپ کریں گے تو اچھی بات ہے۔ شادی کی رات میں شوہر اور بیوی دونوں کو شکرانے کی نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور یہ شکرانے کی نماز نفل ہے۔ نفلی جو عبادت ہوتی ہے اس کا کرنا اچھا ہوتا ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو شریعت میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ سوچنا کہ اس رات میں وہ نفلی نماز پڑھنا ضروری ہے، یہ غلط ہے۔ پڑھ لیں تو اچھا ہے، نہیں پڑھیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ اکرم خان، ان کا سوال ہے کہ کیا مغرب کی اذان کے بعد مغرب کا وقت صرف 7 منٹ رہتا ہے؟ اچھا، یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے کہ اذان کے بعد لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مغرب کا وقت صرف 7-8 منٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ مغرب کی اذان کے بعد سے لے کر جب تک عشاء کا وقت شروع نہ ہو جائے، یہ بھی تقریباً 1 گھنٹے کا وقت رہتا ہے، تقریباً 1 گھنٹے یا پونا گھنٹے کا وقت رہتا ہے۔ تو یہ پورا وقت مغرب کا ہے۔ اس بیچ میں جب بھی آپ مغرب کی نماز ادا کریں گے، آپ قضا کی نیت نہیں کریں گے بلکہ ادا کی نیت کریں گے۔ اور جو یہ معاشرے میں مشہور ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد مغرب کا وقت 7 منٹ رہتا ہے، تو یہ غلط بات ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ مغرب کا وقت اذان سے لے کر شروع ہوتا ہے، اور جب تک عشاء کا وقت شروع نہ ہو جائے تقریباً پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹے کا وقت رہتا ہے۔ تو اس بیچ میں جب بھی آپ مغرب کی نماز ادا کریں گے، آپ کو ادا ہی کی نیت کرنی ہے، قضا کی نیت نہیں کرنی ہے۔ سید آصف، ان کا سوال ہے کہ تیجے والے دن کھانا بنانا اور کھلانا کیسا ہے؟ تیجے والے دن کھانا بنانا اور کھلانا یہ جائز ہے۔ اصل مقصد ایصال ثواب ہے اپنے مرحوم کے لیے، تو آپ بنا کر کھانا کھلائیں، یہ اچھا طریقہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آپ اس میں خیال رکھیں غریب کا، ایسا نہیں کہ جن کے پاس جو ہے نا کروڑوں کی دولت ہو، لوگ اب تیجے اور 40واں 20واں کو بھی جو ہے نا شادی کی طرح کرتے ہیں۔ بھائی شادی میں تو امیر غریب، امیروں کو ہی زیادہ تر لوگ انوائٹ کرتے ہیں۔ اب تیجے وغیرہ میں اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایصال ثواب ہوتا ہے، اور کسی غریب تک کسی بھوک کی اگر بھوک مٹا دیں تو وہ کتنی دعائیں دے گا؟ جس کا پیٹ بھرا ہو تو کھا کے مست مولا ہو کے گھومے گا یار۔ جو غریب بیچارہ، اس کے پیٹ کو اگر آپ بھر دیں گے تو وہ آپ کے لیے بھی دعا کرے گا، آپ کے مرحوم کے لیے بھی دعا کرے گا۔ تو خیال رکھیں کہ غریبوں کو آپ انوائٹ کریں، غریبوں کو آپ کھلائیں، یہ اچھا طریقہ ہے۔ ایک سوال ہے عابد رحیمی، یہ دراصل جو میں نے عائشہ عارف خان پر ایک ویڈیو بنایا تھا کہ جہنمی ہے یا جنتی ہے، تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ خودکشی کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا آپ کر سکتے ہیں، اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبض و اختیار میں ہے کہ وہ اسے معاف کر دے اور جنت دے دے، اور چاہے تو اسے معاف نہ کرے اور اس کی گناہ کی سزا جہنم میں ملے، اور اگر ایمان والا ہے تو ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا اپنے گناہ کو بھگت کر۔ اس پر یہ غالباً دیوبندی ہے، تو اس نے کہا کہ خودکشی کرنے والا اور خودکشی کرنے والی جہنم میں داخل ہوگی۔ یہ تمہارے باپ کی شریعت نہیں ہے کہ تم جو کہو گے بس وہی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔
شریعت مطہرہ میں یہ حکم ہے کہ جو خودکشی کرے بلا شبہ وہ حرام کام کر رہا ہے، یا عورت کر رہی ہے تو حرام کام کر رہی ہے، لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے قبض و اختیار میں ہے، وہ ایمان والا ایمان رکھتا ہے اگر، تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور جنت میں داخل فرما دے، اور ممکن یہ بھی ہے کہ اس نے جو گناہ کیا اس کی سزا اسے ملے، اور پھر جو ہے ایمان چونکہ رکھتا ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا نہیں، تو گناہوں کی سزا بھگت کر اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ آپ اپنی طرف سے شریعت میں ٹھوکنے کی کوشش نہ کریں کہ جو خودکشی کر لے یا جو لڑکی یا لڑکا وہ سیدھا جہنم میں ہی چلے جائے گا اور پھر جہنم سے نہیں نکلے گا، یہ آپ کی منمانی شریعت نہیں چلتی ہے۔ فیضان اعلی حضرت آفیشیل پروفائل پہ یہ نام تھا، ان کا سوال یہ ہے کہ رات کو ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، جھاڑو لگانا، کچرا پھینکنا کیسا ہے؟ کیا یہ سب رات میں کر سکتے ہیں؟ کیا اس سے گھر میں بے برکتی آتی ہے؟ ان سب ٹاپک پر ہم نے تقریباً 2-3 ویڈیوز بنائے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ پہلے ویڈیو سرچ کر کے دیکھ لیں، نہ ملے تو سوال کیا کریں۔ ان سب ٹاپک پہ ویڈیو بنی ہے، لیکن بہرحال آپ نے جو ہے بڑے شدت کے ساتھ سوال کیا تھا، تو میں نے چاہا کہ بھائی اس میں آپ کے جواب کو ایڈ کر دیا جائے۔ رات میں بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، جھاڑو لگانا، کچرا پھینکنا یہ سب جائز ہے، اور جو یہ خیال کرے کہ اس سے گھر میں بے برکتی آتی ہے تو وہ بے اصل بے بنیاد بات کر رہا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ عبید قریشی، ان کا سوال ہے کہ جو شخص کفر میں شک کرے اس کا انجام کیا ہوگا؟ یاد رکھیے کہ کافر کو کافر جاننا اور جو چیز کفر ہے اس کو کفر ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ مسلمان کو مسلمان جاننا اور جو چیز اسلام کا حصہ ہے اس کو اسلام کا حصہ ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ تو اگر کوئی انسان کسی کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ پکا کافر ہے لیکن اس کے باوجود وہ کفر میں اس کے شک کر رہا ہے، اسی طرح اگر کوئی چیز اسے معلوم ہے کہ یہ کفری چیز ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس میں شک کر رہا ہے، تو پھر یاد رکھے کہ اس کا ایمان خود کا چلا جائے گا، کیونکہ فقہاء کرام کا اس پر اتفاق ہے، من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، جو کفر میں یا کافر کے عذاب میں شک کرے تو وہ خود کافر ہو جائے گا۔ اس لیے جس چیز پر یقین ہو کہ یہ چیز کفر ہے تو اس پر یقین رکھیں، شک نہ کریں۔ جو کافر ہے اس کو کافر کہیں، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام مکمل طور پر جو ہے باطل کو الگ کرتا ہے اور حق کو الگ کرتا ہے، تو حق کا ساتھ دیں، باطل جہنم میں جائے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن حق کو اجاگر کرنا یہ ضروری ہے اور باطل کو بھی اجاگر کرنا کہ یہ غلط ہے یہ بھی ضروری ہے۔ رئیس قریشی، ان کا سوال یہ ہے کہ عورتوں کو گدی نشینوں، پیروں سے اور عالم دین کے پیروں کو بوسہ دینا کیسا ہے؟ یاد رکھیے کہ چاہے وہ گدی نشین پیر صاحب ہوں یا کوئی بہت بڑے عالم صاحب ہوں، قابل صاحب ہوں، فاضل صاحب ہوں، جو بھی صاحب ہوں، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا سب کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ ان سے مصافحہ کرنا سب کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ ان سے بوس و کنار کروانا، ہاتھوں پیروں کو چموانا یہ بھی بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ شریعت مطہرہ نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر وہ بیعت وغیرہ ہونا چاہتی ہیں تو پردے میں رہ کر بیعت ہو جائیں، بس یہ ان کے لیے کافی ہے۔ ان کو دیکھنا یا پھر ان کے پیروں کو چومنا یا فاضل صاحب، عالم صاحب، پیر صاحب، گدی نشین صاحب کی زیارت کے لیے جانا تو یہ پھر شریعت میں درست نہیں ہے، کیونکہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں، نہ عورت اسے دیکھ سکتی ہے اور نہ وہ عورت کو دیکھ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مسجد میں نماز کے وقت امام نہیں اور جو امامت کے لائق ہے اس کو داڑھی نہیں، اور جس کو داڑھی ہے وہ امامت کے لائق نہیں، کیونکہ تجوید وغیرہ صحیح نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ امام صاحب مسجد میں نہیں ہے، یہ ان کی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ بھائی میری غیر موجودگی میں کوئی اس لائق نہیں ہے
کہ وہ امامت کر سکے تو آپ کسی کو متعین کریں، اس کے بعد آپ کہیں پر جائیں، ورنہ آپ جا نہیں سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی سچویشن ہوئی کہ بھائی امام صاحب چلے ہی گئے اور کوئی وہاں امامت کے لائق نہیں ہے، جس کو داڑھی ہے، جس کو مطلب تجوید وغیرہ سے قرآن پڑھنا آتا ہے، مسائل کو جانتا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہی نہیں ہے، یا پھر تو جس کو چہرے پر داڑھی وغیرہ ہے تو وہ تجوید سے قرآن پڑھنا نہیں چاہتا جانتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص مستحق امامت نہ ہو، کسی جگہ پر ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ کوئی شخص مستحق امامت نہ ہو، تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ سارے لوگ اپنی اپنی نماز الگ الگ پڑھیں، کیونکہ کوئی مستحق امامت اگر نہیں ہے تو کوئی کسی کی امامت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ فتاوی رضویہ میں بھی اس کے حوالے سے موجود ہے کہ اگر سب داڑھی منڈے ہی ہوں تو چونکہ بھائی داڑھی منڈا یہ فاسق ہوتے ہیں تو امامت نہیں کر سکتے ہیں، تو پوچھا گیا تھا کہ ان میں سے نماز کون پڑھائے، تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ سب اپنی اپنی نماز علیحدہ پڑھیں، کیونکہ سب فاسق ہیں اور فاسق کی اقتداء کسی کے لیے درست نہیں ہے۔ منظور انصاری، ان کا سوال ہے کہ نماز پڑھتے وقت قطرہ آ جائے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، نماز پڑھتے وقت اگر ایسی بیماری آپ کو ہے کہ 2 4 10 منٹ 5 منٹ 15 منٹ کا وقفہ بھی نہیں ملتا ہے آپ کو اور قطرے مسلسل آتے رہتے ہیں، تو پھر آپ کو وہ بیماری عذر ہے اور اسی حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب اس نماز کا وقت ختم ہوگا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر آپ کو بیماری نہیں ہے اتنی، بلکہ آپ کو بس پیشاب کرنے کے کچھ منٹ بعد قطرے آتے ہیں، تو آپ کو احتیاط کر کے پہلے اتنے منٹ نکال دیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ لیکن اگر نماز میں قطرہ آ گیا اور آپ معذور شرعی نہیں ہیں تو پھر آپ کو نماز توڑ دینا یہ ضروری ہے، پھر سے اس جگہ کو دھوئیں، وضو کریں اور پھر سے نماز کو ادا کریں۔ اختر انصاری، ان کا سوال یہ ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہیے یا کھڑے ہو کر؟ دیکھیں، نفل نماز پڑھنے کے دونوں طریقے جائز ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھیں گے تو بھی جائز ہے، کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو بھی جائز ہے، لیکن جو کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے اور جو بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کا ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے مقابل میں کم ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں، لیکن اگر کوئی بیٹھ کر پڑھتا ہے تو ثواب تو کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے مقابل میں کم ملے گا، لیکن نماز نفل والی ہو جائے گی۔ محمد DLN، یہ ان کے پروفائل پہ نام ہے، ان کا سوال ہے کہ اگر بیوی خود چاہتی ہو کہ اس کے پیچھے کے مقام میں ہم بستری کی جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بیوی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے یا شوہر کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے جب حرام قرار دے دیا ہے تو پھر وہ حرام ہی ہے کہ پچھلے مقام میں آپ ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں، اسی طرح عورت ہم بستری نہیں کروا سکتی ہے۔ یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے جس کا پالن کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب وہاں اپنی خواہش نفسی نہیں چلے گی کہ بیوی چاہ رہی تھی اس لیے شوہر نے پچھلے مقام میں ہم بستری کیا، یا بیوی یہ کہے کہ شوہر کی خواہش تھی اس لیے میں نے ایسا کروا دیا۔ تو بھائی دونوں اپنے ایک دوسرے کی خواہش کو جو ہے پس پشت ڈالیں اور جہاں پر شرعی طریقے سے جائز ہے اس جگہ پر ہم بستری کریں۔ شوہر کے چاہنے سے یا بیوی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو شریعت مطہرہ بتائے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ انصاری، ان کا سوال یہ ہے کہ سونے سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا کیسا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت اچھا طریقہ ہے، سونے سے پہلے اگر استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پورا پڑھیں آپ، اور اگر نہیں پورا یاد ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا ہی پڑھیں۔ استغفر اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، بخشش چاہتا ہوں، اور اگر پورا پڑھتے ہیں تو مطلب یہ کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، میں اپنے رب سے، اپنے رب اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ پورا اگر آپ پڑھنا چاہیں، یاد ہے تو پورا پڑھیں، ورنہ اگر استغفر اللہ صرف یاد ہے تو آپ اتنا ہی پڑھیں، اور سونے کے وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آصف بی، ان کا سوال ہے کہ ایک رکعت میں ایک سے زیادہ سورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بلا شبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ امام ہیں اور امام اگر اتنی لمبی قرات کرے کہ پیچھے مقتدیوں کو دقت ہو
تو پھر اس سے منع کیا جائے گا۔ اور اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں اور 1 سے 2 سورت 3 سورت 4 سورت آپ ملانا چاہتے ہیں تو ملا کر پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی رکعت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ریحان منصوری، ان کا سوال یہ کہ اگر انڈر ویئر میں نجاست لگی ہو تو کیا اس کو اتار کر غسل کرنا چاہیے یا پہن کر؟ دیکھیں، انڈر ویئر میں نجاست اگر لگی ہے آپ کو اور اس کو پہن کر آپ اگر غسل کریں گے تو جب اس نجاست پر پانی آپ ڈالیں گے تو وہ نجاست بہہ کر آپ کے اور جسم پر لگ جائے گا، اس لیے اس کو اتار دیں، اس کو پاک کر لیں، اس کے بعد میں اس کو پہن کر آپ نہائیں۔ ناپاک کپڑا پہن کر نہائیں گے تو مزید نجاست آپ کے جسم پر لگتی چلی جائے گی اور پاک ہونا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے کپڑے کو پاک کر لیں پہلے، اس کے بعد نہائیں یا پاک کپڑا پہن کر ہی نہایا کریں۔ فیضان خان، ان کا سوال یہ کہ ظہر اور عصر کی نماز قضا ہو جائے اور مغرب میں وقت کم ہو تو پہلے مغرب پڑھیں یا قضا پڑھیں؟ دیکھیں، ظہر اور عصر کی نماز اگر قضا ہو گئی ہے آپ کی اور ایسے وقت میں مغرب کے وقت آپ پہنچے ہیں کہ اگر آپ قضا پڑھیں گے بھائی تو مغرب کا وقت ہی نکل جائے گا، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ جو وقت چل رہا ہے اس وقت کی نماز کو آپ پڑھ لیں، اس کو قضا نہ ہونے دیں۔ پھر اگر آپ چاہیں تو بلکہ چاہیں کیا، حکم یہی ہے کہ آپ کی جو قضا نمازیں آپ کے ذمے میں ہیں ان کو ادا کریں، لیکن وقتی نماز جس کا وقت ابھی باقی ہے اس کو آپ قضا نہ کریں، پہلے اس کو پوری کر لیں، اس کے بعد میں آپ قضا نمازیں پڑھیں۔ تو یہ تقریباً 20 سوالات تھے جو ہمارے ساتھیوں کی طرف سے آئے تھے۔ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے تمام دوستوں کو کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کے ساتھ جوڑیں سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔